बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक जो हमने पढ़ा वो लफ्ज की अक़साम है, उसके माना मौजू लहू के लिहाज से। यानी माना मौजू लहू कहते हैं कि जिस लफ्ज के लिए वो माना वज़ा किया गया है, तो उसमें हमने देखा कि यानी अगर वो उसको एक खास माना के लिए या चंद महदूद अफराद के लिए वज़ा किया गया है तो फिर वो खास हो जाएगा। इसी तरह आम का अपना एक पूरा क्राइटेरिया है या मुश्तरक है। तो अब ये एक लफ्ज की दूसरी तकसीम शुरू हो रही है। इसको हम क्यों कहते हैं कि लफ्ज की किस्म है ये उसके माना के इस्तेमाल के लिहाज से। यानी उसका एक होता है माना मौजू लहू, यानी असलन जिस माना के लिए उस लफ्ज को वज़ा किया गया था, अगर उसमें वो इस्तेमाल हो रहा है तो फिर हम उसको कहेंगे हकीकत। हकीकत का मतलब ये कि एक्चुअल और रियल माना जिसके लिए उसको वज़ा किया गया था उसी में वो इस्तेमाल हो रहा है। और नंबर टू पे आ जाता है कि मजाज। मजाज का मतलब ये होता है, यानी इसी की जो दूसरी किस्म है ना, कि यानी लफ्ज के इस्तेमाल के एतबार से जो किस्म है वो हकीकत होगी या मजाज होगी। अब मजाज कहते हैं कि यानी लफ्ज जिस माना के लिए वजह किया गया उसमें तो ना इस्तेमाल हो, बल्कि किसी करीना या किसी अलाका की वजह से किसी और माना में इस्तेमाल हो, लेकिन हमें समझ आ रहा हो कि ये लफ्ज जो है यहाँ पे इसकी जो हमें मतलब से एक सरसरी नजर से समझ आ रहा है वो मुराद नहीं है बल्कि और मुराद है। तो इसको हम कह देते हैं मजाज। इसे हम किताब से अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये पहले इन्होंने थोड़ा सा तारुफ करवाया है कि देखें ये अलमबहसुस्सानी अब शुरू हो रही है। इसमें हकीकत और मजाज है। यनक़सिमुल लफ्ज़ु मिन हैसु इस्तेमालिही फिल माना मौज़ू लहू औ अदम इस्तेमालिही फी, यानी अपने माना मौज़ू लहू में इस्तेमाल हो रहा है या इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसके लिहाज से कहते हैं दो किस्में हैं, हकीकत है और मजाज है। कहते हैं कि और एक और अहम बात इसमें कि इसमें एतबार मुतकल्लिम का होगा, यानी जो बोलने वाला है उसकी क्या मुराद है, हमने उसका कलाम समझना चाह रहे हैं ना, तो उसका एतबार होगा। ये नहीं कि जो दूसरे लोग समझें, बल्कि उसकी अपनी मुराद क्या है। फैज़ा इस्तामल अल मुतकल्लिम अल लफ्ज़ फिल माना अल मौज़ू लहू, यानी अगर उसको असल माना मौजू लहू में मुतकल्लिम उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करे तो फिर हम उसको हकीकत कहेंगे। और अगर उसके अलावा किसी गैर मा वज़ा वज़िया लहू में इस्तेमाल करे लिअलाक़तिन व करीनतिन, किसी अलाका यानी ताल्लुक या कोई करीना की वजह से, तो फिर हम इसको मजाज कहेंगे। यानी लफ्ज अपने असल में इस्तेमाल नहीं हो रहा बल्कि मजाज में इस्तेमाल हो रहा है। अब देखें ये अब इन्होंने हकीकत की तारीफ की है यहाँ पे। अल हकीका हिय इस्तेमाल लफ्ज फीमा वुज़िअ लहू, के हकीकत कहते हैं कि लफ्ज का इस्तेमाल जिसमें वो वज़ा किया गया है, यानी जिसके लिए लफ्ज वज़ा किया गया था उसी माना में उस लफ्ज को इस्तेमाल करना, यह हकीकत होता है मुतकल्लिम की इस्तिलाह के मुताबिक। आगे अब इसकी हकीकत की चार अकसाम होती हैं: हकीकत लुग़विया, उर्फिया आम्मा, और हकीकत उर्फिया खासा, हकीकत शरइया। इसको भी हम साथ ही देख लेते हैं कि देखिए हकीकत लुग़विया का मतलब होता है कि लफ्ज का इस्तेमाल अपने माना मौजू लहू में लुगत के एतबार से, यानी असले लुगत में जिस लफ्ज का जो माना अहले लुगत ने अहले लिसान ने वज़ा किया था उसी के मुताबिक अगर वो इस्तेमाल है तो हम कहेंगे ये हकीकत लुग़विया। जैसे आप देखें कि इस इंसान की हकीकत क्या है कि हैवान नातिक। हैवान का मतलब क्या है कि जानदार है, इससे जो बाकी गैर जानदार चीजें हैं वो निकल जाएंगी। और नातिक का मतलब कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने अकल पैदा की है, यानी और किसी भी इंसान के अलावा किसी भी जानदार में ये नुतक वाला माना नहीं है। थोड़ा बहुत एहसास, इदराक, भूख लगना, प्यास लगना वो तो हो सकता है, लेकिन ये नातिक का जो माना है ये इंसान को बाकी तमाम हैवानात से जुदा कर देता है। तो ये इंसान की गोया के हकीकत लुग़विया है। और इसी तरह फरस घोड़े की हकीकत लुग़विया वो बता रहे हैं कि हैवान साहिल है, या हिमार की कह देते हैं कि हैवान नाहिक है, वगैरह वगैरह। यानी मुराद ये कि लुगत में असल उसका किस माना के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये है कि अब इसको आसान अल्फाज में हम यूं कह सकेंगे कि इस्तेमाल लफ्ज फी मा वुज़िअ लहू फी अस्लिल लुगा, कि लुगत के मानी का एतबार करते हुए अगर लफ्ज अपने असल पे बरकरार है तो वो हकीकत लुग़विया हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है, आसान है। उसके बाद नंबर टू पे हमारे पास आपको ये दिखाई दे रहा होगा हकीकत उर्फिया आम्मा है, कि लफ्ज का इस्तेमाल लुगत में तो और हो
لیکن عرف عام میں اس کا استعمال بدل گیا ہو، تو پھر ہم اس کو کہیں گے یہ لفظ بھی اپنے حقیقت میں ہے، لیکن یہ کہ عرف میں لوگوں نے اس کی حقیقت کو ہی گویا کہ تبدیل کر دیا۔ اب اس کی تعریف دیکھیں، یہ لفظ الذی وضعہ اہل اللغہ لمعنی معین، کہ اہل لغت نے تو اس کو ایک متعین معنی کے لیے وضع کیا، پھر اہل عرف نے اس کو اس کے علاوہ کے لیے خاص کر لیا، اور جو یہ اہل عرف کا استعمال ہے وہ زیادہ عام ہو گیا۔ وشاع هذا الاستعمال، اور یہ والا استعمال زیادہ عام ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے لفظ دابہ ہے، اب دابہ کہتے ہیں کہ اہل لغت اس سے مراد لیتے ہیں لکل ما یدب علی الارض، ہر وہ جانور جو زمین پر رینگتا ہو، مطلب چاہے وہ چار ٹانگوں والا ہو یا دو ٹانگوں والا ہو، انسان ہے یا اس سے زیادہ کوئی کیکڑا کچھوا وغیرہ ہے، ہر کسی کے لیے دابہ کا لفظ اہل لغت استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اہل عرف اس سے مراد لیتے ہیں کہ جو چار ٹانگوں والے جانور ہیں وہ، اب دیکھیں اس کی جو ایک لغوی حقیقت تھی، اہل عرف نے اس کو تبدیل کر دیا اور صرف چوپاؤں کے لیے لفظ دابہ استعمال ہونے لگا، اور یہ حقیقت اس کی جو عرفی ہے وہ زیادہ مشہور ہو گئی۔ تو اس کو ہم کہیں گے کہ اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ لفظ مجاز ہے، حقیقت تو اس کی لکل ما یدب علی الارض ہے، مجاز اس کا یہ ہے کہ چار ٹانگوں والا، بلکہ اس کی حقیقت ہی تبدیل ہوگی۔ یعنی اہل عرف اگر کسی چیز کو، گویا کہ عرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا فیصل ہے، جس چیز کو عرف استعمال میں لے آئے، عام لوگ استعمال میں لے آئے، وہ حقیقت ہی ہوتا ہے، مجاز کی طرف نہیں جائیں گے۔ آگے دیکھیں جی، نمبر 3 پہ اس کی قسم ہے کہ الحقیقہ العرفیہ الخاصہ، کہ خاص عرف ایک ہوتا ہے عام، اور عرف عام سے مراد یہ ہے کہ عام جو بازاری لینگویج ہے یا گھر کی لینگویج ہے، اور عرف خاص سے مراد ہوتا ہے کہ کسی علم کی جو مین اور بنیادی اصطلاحات ہوتی ہیں ان کے مطابق کسی لفظ کی حقیقت کا تبدیل ہو جانا۔ تو اب اس میں بھی یہی ہے کہ یہ لفظ الذی وضعہ اہل اللغہ لمعنی معین، اہل لغت نے تو اس متعین معنی کے لیے وضع کیا، ثم استعملہ اہل عرف خاص فی غیرہ، پھر اہل عرف خاص نے یعنی خاص عرف والے لوگوں نے اس لفظ کو بدل دیا اس کا معنی، جیسے الرفع والجر، اب رفع کا مطلب ہے کہ جنرل کے اٹھانا، اور جر کا مطلب ہے کھینچنا، لیکن نحو والے کیا کہتے ہیں کہ رفع سے مراد ہے کہ پیش کا ہونا، جر سے مراد ہے کہ زیر کا ہونا، یعنی حالت جر میں ہونا، وہ پھر اور طرح سے بھی آ سکتی ہے، لیکن عام سمجھنے کے لیے تو مراد یہ کہ اب رفع اور جر یہ دو لفظ تھے، عام لفظ استعمال ہونے والے تھے، لیکن نحوی لوگوں نے اس کو ایک خاص اپنی ٹرمینالوجی کے طور پہ استعمال کر لیا۔ تو اب یہ ہم کہیں گے کہ یہ اس لفظ کی حقیقت برقرار ہے، اور وہ حقیقت عرف خاص والی ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ الاصل والفرع والعلت عند الاصولیین، اب ان کے بھی اپنے اپنے معنی ہیں۔ اصل کہتے ہیں ما یبنى علیہ غیرہ، ہر وہ چیز جس پر کسی دوسرے کی بنیاد رکھی جائے، لغت میں اس کا معنی یہ ہے، اور لیکن اب اصل جو اس کے اصولیین کے ہاں اصول فقہ میں جو استعمال ہوتا ہے وہ قیاس کی بحث میں مقیس علیہ کے لیے، یعنی مقیس علیہ ہم کہتے ہیں کہ جس پر کسی مسئلہ کو قیاس کیا جا رہا ہے، جیسے ہم آئس وغیرہ کے نشے کو اگر شراب پر قیاس کریں تو اصل اس میں کیا ہوگا، ہمارے پاس شراب ہوگا، تو یہ اب انہوں نے اپنے استعمال میں لے آئے۔ اسی طرح علت اب بنیادی طور پہ لغوی اعتبار سے کسی بھی بیماری کو، مرض کو کہتے ہیں، لیکن اصولیین اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں، فی الوصف الذی یترتب علی الشرع علی شرع الحکم عنده مصلحۃ، یعنی کہ وہ مصلحت کسی بھی حکم شرعی کی جس پر وضع ہو، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ علت ہے اس میں، یعنی اس میں وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کو اس طرح لے لیا جاتا ہے علت کو، اور اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن خلاصہ کلام یہی کہ لغت سے اس کی حقیقت کو تبدیل کر کے اس کے جنرلی مطلب جو اس میں عمومیت تھی اس کو تبدیل کر کے کسی عرف خاص والے اس کو تبدیل کر دیں، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں حقیقت عرفیہ خاصہ۔ اور آگے ہے جی حقیقت شرعیہ، حقیقت شرعیہ بھی بالکل وہی جو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کا لغت میں معنی اور ہو، وضع ہو اہل اللغت لمعنی معین، ثم استعملہ اہل الشرع فی غیرہ، پھر شریعت والوں نے، اہل الشرع سے مراد جو شریعت کے اہل لوگ ہیں، یعنی یا اللہ تعالیٰ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شارع ہیں، انہوں نے اس کے استعمال کو بدل دیا ہو۔ اب دیکھیں اس کی کئی مثالیں ہیں، صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، طلاق ہے، نکاح ہے۔ اب صلاۃ کا ویسے معنی ہوتا ہے کہ دعا کرنا، اور اسی طرح
زکوٰۃ کا معنی ہے جنرل بڑھ جانا، حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، لیکن اب دیکھیں سلاد کا نماز کی صورت میں شریعت کی نظر میں ایک خاص معنی ہے، جو ایک حیت ہے جس میں تکبیر ہے، رکوع ہے، قیام ہے، اور وہ تکبیر سے شروع ہوتی ہے سلام پہ ختم ہوتی ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کا ایک پورا تصور ہے کہ مالدار لوگوں پہ فرض ہوگی، اتنے پرسنٹ پہ فرض ہوگی۔ حج ایک متعین عبادت ہے، اب جنرل اس کا معنی ارادہ کرنا تھا، لیکن وہ سارا کچھ بدل گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں روزے کا معنی ہوتا ہے جنرل رکنا، لیکن اب ایک شریعت کی نظر میں ایک مخصوص انداز سے رکنا، مخصوص وقت کے لیے رکنا۔ اسی طرح نکاح بھی، اس کا بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے کہ عام اس کا معنی ہوتا ہے نکاح کا کہ کسی چیز کا مل جانا، لیکن شریعت کی نظر میں ایک خاص کانٹریکٹ ہے یہ، جس کی بنیاد پہ آگے نتائج مرتب ہوتے ہیں نسلوں کے۔ تو یہ ہے کہ ایک لفظ اصل میں حقیقت کے اعتبار سے لغت میں اور اس کا معنی تھا، اور وہ بہت سمپل اور جنرل تھا، لیکن شریعت نے اس کی پوری کی پوری حیت اور اس کو سب کچھ بدل دیا۔ اب یہ حقیقت کی چار اقسام ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے بھی حقیقت ہو سکتی ہے، عرف عام کے اعتبار سے بھی، عرف خاص کے اعتبار سے بھی، اور شرع کے لحاظ سے بھی۔ لیکن اگر ان کے علاوہ ہو، لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال نہ ہو بلکہ کسی اور معنی میں ہو، تو پھر اس کو ہم مجاز کہیں گے، اور اس کے پہچاننے کے لیے ہمیں کوئی قرینہ اور سیاق چاہیے ہوگا۔ مجاز کی ڈیفینیشن دیکھیں، المجاز هو اللفظ المستعمل، وہ ایسا لفظ ہے جو استعمال کیا جا رہا ہو فی غیر ما وضع له، کہ جس کے لیے وہ اصل میں وضع نہیں کیا گیا تھا متکلم کی اصطلاح میں، اور وجہ اس میں کوئی قرینہ ہوگی، کوئی علاقہ ہوگا، یعنی تعلق ہوگا۔ جیسے اب آپ کہتے ہیں کہ رأیت اسدا فی میدان الوغا، کہ میں نے میدان جنگ میں اسد کو دیکھا۔ اب عام طور پہ اسد جو شیر ہے اس کا کام تو جنگل میں ہوتا ہے نا، تو میدان وغا سے ہمیں سمجھ آیا کہ میدان جنگ میں یہاں پہ کسی بہادر آدمی کی بات ہو رہی ہے جو جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا، تو وہ اس کی کیفیت ایسی تھی کہ گویا کہ وہ شیر تھا۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو شیر کہتے ہیں حیوان مفترس کو، یعنی حیوان ہے جو حملہ وغیرہ کرنے والا ہو، لیکن پھر اس کو ایک شجاع آدمی کے لیے استعمال کر لیا گیا، اور ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہاں پہ وہ شیر مراد نہیں ہے بلکہ ایک انسان بہادر مراد ہے میدان وغا کے قرینے سے۔ اور ان دونوں میں مناسبت کیا ہے کہ جیسے شیر بہادر ہوتا ہے، یہ آدمی بھی بڑا بہادر تھا، یعنی قرینہ ان میں شجاعت ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ رأیت بحرا یتدفق فوق المنبر، کہ میں نے ایک سمندر کو دیکھا جو ٹھاٹھے مار رہا تھا ممبر پہ بیٹھ کے۔ تو اب دیکھیں ممبر پہ بیٹھ کے تو سمندر، ممبر پہ سمندر کیسے بیٹھ سکتا ہے اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ بہت کوئی علم والا انسان تھا، اس کا علم ایسے چھلک رہا تھا، لوگ اس سے ایسے مستفید ہو رہے تھے جیسے پانی سے مستفید ہوتے ہیں اور سمندر اپنی لہریں بکھیرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ممبر کے قرینہ سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہ آسان سا ایک ٹاپک تھا کہ حقیقت، پھر حقیقت کی چار قسمیں، اور اس کے بعد مجاز کا کیا تصور ہوگا۔